आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज पाकिस्तान की सबसे हिला देने वाली खबर ये थी कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने बड़ी सनतों पर यकमुश्त 10% इजाफी सुपर टैक्स लगाने का धमाका किया। जिन बड़ी सनतों से 10% इजाफी सुपर टैक्स लिया जाएगा उनमें बैंकिंग, टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, ऑयल एंड गैस और शुगर इंडस्ट्री समेत 13 सनतें शामिल हैं। इसके अलावा कसीर आमदन वाले अफराद और कंपनियों पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ रुपए से 30 करोड़ रुपए आमदन वाली कंपनीज और अफराद से भी 1% से 4% तक इनकम सपोर्ट लेवी के नाम पर इजाफी सुपर टैक्स लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस वक्त मीडिया पर सुपर टैक्स का ऐलान कर रहे थे, उसके चंद लम्हों के अंदर स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 2055 पॉइंट्स गिर गया। मार्केट क्रैश हुई और ट्रेडिंग हॉल्ट लगाकर कारोबार को बंद करना पड़ा। गोया वफाकी बजट की मंजूरी से पहले ही मिनी बजट ने मार्केट्स का बुरकस निकाल दिया। ताहम इजाफी सुपर टैक्स लगाने का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ये इक़दाम पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालेगा और मईशत को फ़रोग़ देने का वाहिद ऑप्शन है। हैरान कुल बात है कि पाकिस्तान में अब कॉर्पोरेट टैक्स तकरीबन 40% हो जाएगा, जबकि बैंकिंग सेक्टर पहले ही अपने मुनाफों पर 50% से ज़ायद टैक्स अदा करता है। अब मज़ीद 10% सुपर टैक्स के बाद बैंकिंग सेक्टर पर लगने वाले टैक्स का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इस वक्त दुनिया में भरपूर टैक्स लेने वाले ममालिक में शामिल अमेरिका, बरतानिया, नॉर्वे में कॉर्पोरेट टैक्स की शरह 19 से 22% तक है। भारत में भी कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, मगर पाकिस्तान में ये रेट आलमी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दिलचस्प बात है कि इस वक्त भी मुल्क में लाखों करोड़पति टैक्स ना दहिंदगान के मज़े बरकरार है। मुल्क की मईशत में 25% हिस्सा रखने वाले ज़रई शोबे पर कोई टैक्स कदगन नहीं। ज़रई शोबे की टैक्स छूट को अब भी बरकरार रखा गया है, बल्कि ज़मींदारों के लिए ट्रैक्टर, ज़रई आलात और मुख्तलिफ अजनास के बीजों पर सेल्स टैक्स वापस ले लिया गया है। दूसरी जानिब लाखों करोड़ों रुपयों का बिजनेस करने वाले ज्वेलर्स को सिर्फ 40,000 रुपये सालाना फिक्स टैक्स देने वालों की सफ़ में शामिल किया गया है। इसके अलावा मुल्क की तकरीबन आधी मईशत गैर दस्तावेज़ी और टैक्स नेटवर्क से बाहर है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि मुल्क का 40% शोबा टैक्स अदा नहीं करता। उनका कहना था कि रातों को जाग कर ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे टैक्स जमा हो। इंतहाई तशवीश की बात है कि सुपर टैक्स लगाकर पहले से टैक्स देने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर को ऐसे वक्त में मज़ीद दौड़ा जा रहा है जब पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से मईशत और कारोबार का बुरकस निकल रहा है। महंगाई ने हर तबके की कमर तोड़ दी है और एक आम आदमी खून के आंसू रो रहा है। अब सिर्फ मुतवक्किल अशख़ास और कारोबारी इदारे इजाफी सुपर टैक्स अपने मुनाफे से नहीं देंगे। इस अमल से अंडर इनवॉइसिंग होने का खदशा बढ़ेगा और फिर सुपर टैक्स का बोझ अवाम पर ही मुंतकिल होगा, जिससे महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत व अफलास में मज़ीद इजाफा होगा। यकीनन एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इस मुश्किल सूरत हाल में सबसे बड़े विक्टिम पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम हैं। बिजनेसमैन किसी न किसी सूरत से अपना गुजारा कर लेंगे, मुनाफे कम कर लेंगे, कारोबार को कम कर देंगे, वरना हर सूरत में ये तमाम टैक्सेस जो हैं ये अवाम को मुंतकिल हो जाएंगे। ये कैसे पाकिस्तान की सनत और कारोबार इस कैफियत से दो चार है और उसका मुकाबला करेगी, यह हमें बताएंगे जनाब ज़ुबैर मोतीवाला। नामवर बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन हैं काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन के। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बताइएगा आप लोग कितने कंसर्न हैं इस पूरी सूरत हाल में, या ये कि आप लोगों ने इतना मुनाफे कमा लिए हैं अब कि ये देना तो कोई मसला ही नहीं है, 10% ले लें, 15% ले लें तो कोई बात ही नहीं है। देखिए कामरान साहब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारी जो ज़िंदगी जो मुश्किल हो रही है और जो हम कॉम्पिटिबिलिटी जो हमारी ख़राब हो रही है, उसकी वजह ये सुपर टैक्स नहीं है, कम अज़ कम ये तो नहीं है एक ऐसा। लेकिन सारे स्टेप्स जो उन्होंने लिए हैं, वो जैसे इंटरेस्ट में जो इजाफा है, डॉलर की कदर में इंतहाई ज़्यादा इजाफा है, हमारी इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेस्ट आप उसको देखें, गैस के इजाफे की बात कर रहे हैं 45%।
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بجلی ہے اس کے اندر 50% کے اضافے کی بات ہو رہی ہے 1 جولائی سے، جو کہ لاگو ہوگا۔ ہم تو اس وقت بہت پریشان ہیں کہ ہم نے کیا اپنے کارخانے چلانے ہیں یا نہیں چلانے۔ آج بھی میں نے بیٹھ کے اپنے جو میٹنگ کی وہ یہی کی ہے کہ ہمارے پاس کیا اس کے اندر آپشنز کیا ہیں۔ تو اگر آپشن جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں تو لوکل مارکیٹ جو ہے اس کے اندر یہ اتنا بڑا اضافہ ابزارب نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں ہوگا تو سیلز کم ہوں گی، تو ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ویسے ہی بڑھ جائے گا۔ مگر زبیر مزدالہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے تو یہ ڈی ویلیویشن سے ونڈ فال ہے، یہ تو زبردست آپ کو روپی ڈینومینیشن میں تو آپ کے جو منافع ہیں وہ تو کئی بے پناہ بڑھ گئے ہیں۔ وہ تو آپ کی اس طرف سے تو بڑی مدد ہوئی ہے، روپی ڈی ویلیو کر کے یا ہو کے، وہ تو آپ لوگوں کی لاٹری لگ گئی۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اٹس اے ون ٹائم ہے، کیونکہ جب آپ ون ٹائم لیتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹک کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، اور جب آپ دوسرا مال اب را مٹیریل آج جو میں امپورٹ کر رہا ہوں، آج جس کی میں ایل سی کھول رہا ہوں، وہ تو 205 روپے اور 207 روپے کی ہے نا۔ اس جو پہلے والا جو میرا تھا، اب امپورٹ کے سامنے ایکسپورٹ کو آپ کو رکھنا پڑے گا۔ جو میں نے ایکسپورٹس کی ہیں، جس کو میں نے 90 ڈیز پہ کیا، 120 ڈیز پہ گیا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ونڈ فال بھی آیا، ایک لاٹری بھی لگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہم نے تو فیوچر کی بات ہم نے کرنی ہے کہ ہم آگے ایکسپورٹ کیسے کریں گے۔ آج میں 207 روپے پہ جب گنتا ہوں تو میرا را مٹیریل بھی 207 روپے کا ہے یا 210 روپے کا ہے، تو اس لیے ایوری کموڈیٹی وچ از بی ایکسپورٹڈ فرام پاکستان، ویلیو ایڈڈ جو بھی ہے اس کے اندر 60% آپ کا امپورٹڈ کمپوننٹ ہوتا ہے، اسی کو آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور آپ اس کو بازار میں بیچتے ہیں۔ تو اتنا بڑا جو ہے نا ونڈ فال یہ آیا ضرور، لیکن یہ مینٹین ہم نہیں کر سکیں گے، یہ کیپٹل انویسٹمنٹ میں چلا جائے گا۔ اب حکومت کو یہ چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کا جو ایکسپورٹ آج ہو رہا ہے، میری نظر میں پاکستان کا پوٹینشیل $150 بلین سے کم نہیں ہے، جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں۔ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے، نہ کوئی انسینٹیو مانگتے ہیں، نہ کوئی ہمیں کوئی اور چیز چاہیے، ہمیں صرف چاہیے ایون پلینگ فیلڈ۔ کامران صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اگر کہیں گے کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ $1 ہے اور تمہاری $1.25 ہے، تم اس سے کمپیٹ کرو ورلڈ مارکیٹ میں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کو آپ ایون فلینگ، گورنمنٹ اپنے اس میں الجھی ہوئی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن زبیر موتی والا صاحب مجھے کاسٹ بینیفٹ بھی دیکھنا ہے۔ میں آپ کو سبسڈی، آپ جیسے لوگوں کو، آپ جیسی صنعتوں کو سبسڈی دے کے میری ریاست جو ہے وہ تنگ آ گئی ہے۔ ہم کس حد تک دیں گے؟ اس کے بعد ہماری یہ انرجی کاسٹ کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے وہ کس جگہ پہنچ گیا ہے، ہماری کاسٹ آف انرجی جنریشن اور پروڈکشن وہ ہماری کس جگہ پہنچ گئی ہے، وہ میں آپ کو دوں، میں فرٹیلائزرز کو دوں، میں سب کو سبسڈی دوں، تو میں کیا نہاؤں گا اور کیا نچوڑوں گا؟ نہیں کامران صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج جو انڈسٹری ہے وہ کراس سبسڈی کا بوجھ سہار رہی ہے۔ آپ کا جو ڈومیسٹک پہ جتنی آپ سبسڈی دیتے ہیں وہ ہم مینوفیکچرر سے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ فرٹیلائزر کو جتنی سبسڈی دیتے ہیں آپ مینوفیکچرر سے لیتے ہیں۔ یو ایف جی جو ہے ان اکاؤنٹڈ فار گیس، جو چوری فلفریج، اس کا 0.7% ہم سے لیا جاتا ہے۔ اس کو لے کے یہ انڈسٹری سے وصول کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ نے فرٹیلائزر کو سستی گیس دینی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں فبیا، آپ فرٹیلائزر فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، آپ دیں، ڈومیسٹک کو دینی ہے آپ دیں، چھوٹے لوگ ہیں، لیکن اپنے بجٹ سے دیں۔ جس طرح سے آپ بجلی پہ دیتے ہیں اپنے بجٹ سے، یہ گیس میں کیوں آپ نے ایسا عجیب و غریب نظام رکھا ہوا ہے کراس سبسڈی کا، جس سے اس سبسڈی کا جو سارا بوجھ آپ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے اوپر ڈالتے ہیں، آپ اپنی انڈسٹری پہ ڈالتے ہیں۔ یہ سمجھائیے گا حکومت کو کہ ان پرائسز پہ، انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز پہ، ان آئل پرائسز پہ، ان گیس پرائسز پہ، ان کول پرائسز پہ حکومت کیسے اب آپ کو جو ہے وہ ریٹس دے دے، وہ آپ کو وہ سہولت دے دے، وہ سبسڈی دے دے کہ آپ جو ہیں وہ اس لیے کہ آپ کمپیٹ کر سکیں؟ حکومت کہاں سے لائے گی اس کو فنڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں کامران صاحب، میں کوئی سبسڈی نہیں مانگ رہا، پہلے میں نے یہی کہا، ابھی بھی میں آپ کو یہ فارمولہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کاسٹ آتی ہے آپ ہم سے لیں، بالکل ہم منع نہیں کر رہے، کیونکہ اٹ ول بی اگین ایکول ٹو مائی کمپیٹنٹ، جو ہمارے ریجنل کمپیٹیٹرز ہیں ان کے برابر آٹومیٹک میں ہو جاؤں گا۔ جو سبسڈی آپ میرے سے لے کے ڈومیسٹک کو دے رہے ہیں، میرے سے لے کے جو فرٹیلائزر کو دے رہے ہیں، میرے سے لے کے ڈومیسٹک کا جو 40% پلفریج اور لائن لاسز ہے جو آپ مجھ سے لے رہے ہیں وہ آپ خود دیں۔ مجھے جو کاسٹ آتی ہے اس سے آپ مجھے گیس دے دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ویکوک کرنا ہے، RLNG کو مکس کرنا ہے، ابھی آپ دیکھیں ایک اور نئی بات میں آپ کو بتاؤں،
اب اس وقت کوئی جو ہے نا کوئی 70-80 کارخانے ایسے ہیں جن کو پیور RLNG کا کنیکشن ہے، اور RLNG پڑ رہی ہے 4,000 روپے کی. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے سے بٹھا کے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ کا ہم سب کو ایک ریٹ کر دیں گے اور آپ کا ریٹ 400 روپے بڑھا دیں گے، تاکہ اب میں یعنی فرٹیلائزر کو اور اس کو سبسیڈائز کر رہی تھی جن کے پاس نیچرل گیس کے کنیکشن ہیں، اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دوسرے کارخانے RLNG لینے ہیں اس کو بھی آپ سبسیڈی، اس کو بھی جو ہم ایک سطح پر لائیں گے تو اس کی جو ڈفرنس آف پرائز ہے وہ بھی ہم آپ کے کھاتے میں ڈالیں گے. تو کہ سر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انڈسٹری کو ہمارا چلانے کا پروگرام ہے، بند کرنے کا ہے. ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا اگر بنگلہ دیش میں $3.6 کا، آج آپ چیک کر لیں $3.6 کا گیس ہے، میرے پاس اگر آپ مجھے کہیں گے $9 کی گیس لو، $8 کی لو اور $17 کی آپ جو ہے نا مجھ سے RLNG لے لو، تو آپ مجھے بتائیے کیا کوئی پان کی دکان بھی اس سے چل سکتی ہے؟ بہت شکریہ جناب زبیر موتی والا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج کے اعلان کے فوراً بعد پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر لرز گیا اور یہ سپر ٹیکس کی اطلاع 10% سپر ٹیکس، دوسرے ٹیکسز یہ بجلی کی طرح سے گرے، ایک آفت کی طرح سے گرا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، جہاں پر پاکستان کا تمام لسٹڈ کاروبار ہوتا ہے. کاروبار کو بند کرنا پڑا، کریش کر گئی مارکیٹ. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. یقیناً آج کا غیر متوقع احکام یا اقدامات جو حکومت نے کیے، وزیر اعظم شہباز شریف نے جن کے اعلانات کیے، وہ غیر متوقع تھے. ان کی توقع نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ حکومت پہلے ہی اس حوالے سے جو پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے، انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ کر چکا ہے. پاکستان پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر چکا ہے پاکستان. اس کے علاوہ متعلقہ ٹیکسز بڑھائی جا چکے تھے. اس لیے یہ توقع بالکل نہیں تھی کہ اچانک حکومت 10% سپر ٹیکس لگا دے گی، اور نہ صرف یہ کہ بڑی جو کلیدی صنعتیں ہیں ان پہ لگا دے گی، دوسری صنعتوں پر 4% ٹیکس جو ہے سپر ٹیکس وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی زیادہ آمدن پر بھی مزید ٹیکسز لگا دے گی. یقیناً جو پاکستان کا پورا کاروباری بزنس طبقہ ہے اس کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل خبر ہے، اور پاکستان کے کاروبار اور بزنس کے لیے بھی یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی مشکل خبر ہے، بہت ہی ایک آفت بچا دینے والی خبر ہے جو کہ آیا ہوئی. کیونکہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب کے الفاظ ختم ہوئے قوم سے خطاب میں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، کیونکہ یہ بے پناہ نیگیٹو خبر تھی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس لیول تک کریش کر گئی کہ کاروبار کو بند کرنا پڑا. 2000 سے زائد پوائنٹس گر گئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس، جو کہ یقیناً اس لیول تک پہنچ گیا کہ فوری طور پہ کاروبار کو بند کرنا پڑا. اس کا مطلب یہ کہ یہ بے پناہ منفی خبر ہے، اور جب یہ خبر مارکیٹ کے لیے یا اسٹاک ایکسچینج کے لیے ایسی ہے تو اس کا مطلب یہ پورے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے تباہ کن خبر تھی. اس پر مزید بات کرتے ہیں، ماہرانہ انڈیپینڈنٹ رائے حاصل کرتے ہیں. سمیع اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب. تھوڑا سا مجھے سمجھائیے کہ اتنا میسو نیگیٹو ریاکشن ایز اف کہ ہیل ہیز بروکن لوز مارکیٹ کے اندر، جیسے ہی شہباز شریف صاحب کے جملے ختم ہوئے اور مارکیٹ ایسا لگا کہ اور لٹرلی کریش کر گئی. دیکھیں ایسا ہے کہ بینکس کے بارے میں تو کچھ حد تک یہ پہلے سے ہی بجٹ میں بھی آ رہا تھا کہ جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن والا ٹیکس لگ رہا ہے ان کے اوپر، لیکن جو یہ 10% والا باقی سب سیکٹرز پہ جو اناؤنس ہوا، ظاہر ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا مارکیٹ کے لیے. اب اگر میرے پاس کوئی شیئر ہے جس کی ارننگ اگر 35 روپے آنی ہے سال کی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ اب 35 نہیں آئے گی 32 آئے گی، تو ظاہر ہے میں ری اسیس کروں گا کہ میں نے یہ شیئر رکھنا بھی ہے یا نہیں. تو اس حساب سے ری ایکشن مارکیٹ میں آیا. لیکن اگر آپ اس کو یوں سوچیں کہ اب یہ مارکیٹ نے میرا خیال ہے ریئیکٹ تو کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو یوں سوچیں کہ ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ IMF پروگرام لیں یا نہ لیں، تو ظاہر ہے یہ تو کوئی آپشن نہیں. IMF پروگرام میں تو جانا ہی ہے کیونکہ $41 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ اگلے سال کی. تو اس وقت ہمارے پاس کیا آپشن ہوتا؟ تو گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن ہوتا کہ یا تو آپ گارنٹیڈ ریونیو کی سورس کو نئی نکالیں، کیونکہ IMF کا مقصد ہے کہ فسکل کنسولیڈیشن ہو تاکہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ماڈریٹ ہو، آپ کی امپورٹس کنٹرول ہو. اس کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ یا تو گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیتی، GST بڑھا دیتی. دوسرا یہ کہ گارنٹیڈ سورس اور کیا ہو سکتی، پرسنل انکم ٹیکس ملٹیپلائی کر دیتی. تیسرا یہ کہ کارپوریٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکس لگا دیتی. اگر تو گورنمنٹ کا انٹینشن یہ ہے، مگر اس کی وہ لگا دیا، مگر اس کی کاسٹ بھی ہے نا. آپ کی گروتھ کنسٹرینڈ ہوں گی، آپ کی یعنی کہ آبویسلی آپ کی امپلائمنٹ سے جنریٹ نہیں ہوں گی، کوئی ایکسپینشن نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے. اور جب ظاہر ہے کہ ویلتھ کریشن کو آپ بری طرح سے ایک کرائم سا بنا دیں گے، ان کا ہر قدم پہ ان کو ٹیکس کریں گے، اور آپ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ آپ ٹیکس اپنے عام لوگوں سے وصول کریں گے. آخر اس کا بھی تو ایک اس کا کاسٹ بینیفٹ ریشو تو دیکھیں آپ.
ایبسولوٹلی. دیکھیں اسٹرکچرلی تو یہ بات آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے کہ ہمیں ان ٹیکس سیکٹر کو پہلے ٹیکس کرنا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے انہیں پہلے ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے, یہ ساری باتیں. مگر وہ جو ہے جو ملٹی بلین روپیز پر ڈے منافع کماتا ہے ایگریکلچر سیکٹر, وہ تو کمپلیٹلی ان ٹیکسڈ ہے, ان کو تو ہم فردر کنسیشنز دے رہے ہیں. بالکل. اگر آپ یہ دیکھیں مینوفیکچرنگ سیکٹر ہمارا ویسے بھی 68% ٹوٹل ٹیکسیشن کا کنٹریبیوشن ہے, ایگریکلچر کا 1% سے بھی کم ہے, سروسز کا بھی کم ہے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ اور برڈن نہیں ڈالنا چاہیے, یہ برڈن دوسری طرف ٹرانسفر کرنا چاہیے. لیکن اگر گورنمنٹ کا انٹینشن یہ ہے کہ یہ صرف 1 ایئر ہے جیسے کہ لکھا ہوا ہے, اور اگلے سال یا 2 سالوں میں ہم نئی سورسز آف ریونیو تیار کر لیں گے جو کہ اس سیکٹر سے برڈن ہٹا کے دوسرے سیکٹرز پہ لے جائیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کیش میں ڈیل کر رہے ہیں یا ایگریکلچر ہے یا ریئل اسٹیٹ کو صحیح سے ٹیکس کریں, تو میرا خیال ہے یہ صحیح ہے. اس وقت میرا خیال ہے حکومت کے پاس کوئی بہت زیادہ چوائس تھی نہیں جو یہ کر سکتے. دوسرا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ ورسز انڈائریکٹ میں بھی چوائس تھی کہ یا تو 2% GST بڑھا دیتے تو میرا خیال ہے اتنا ہی ریونیو آ جاتا جتنا اس سے آتا ہے, لیکن پھر وہ انڈائریکٹ تھا, انہوں نے کوشش یہ کی کہ ڈائریکٹ ہو. تو میرا خیال ہے ان حالات میں اس سے زیادہ شاید اور کچھ ان کے پاس آپشن نہیں تھا. آپ سمجھے تقریباً 15 سے 20. لیکن یہ بتائیے کہ آفٹر آل پاکستان کا ایک عام آدمی ڈائریکٹ تو ان پہ ٹیکس نہیں لگایا یہ والا, یہ تو ان پہ لگایا گیا, کارپوریٹ پہ لگایا ہے اور ہائی ارننگ انڈیویجولز اور بزنسز پہ لگایا ہے, مگر آفٹر آل وہ اپنے پاس سے تو نہیں دے گا نا, وہ بزنس اس کو نیچے ٹرانسفر کر دے گا, وہ نیچے اتر جائے گا اور پھر ایکچولی یہ پھر اسپریڈ آؤٹ ہو جائے گا مزید عام پاکستانی تک, اور پھر جو کہ پہلے ہی وہ اس مصیبت کے اندر پھنسا ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. الٹیمیٹلی تو یہ ایک عام آدمی دے گا نا یہ. ایبسولوٹلی. اور یہ کہ ایک تو عام آدمی بھی دے گا, دوسرا ہے کہ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دا رچ, تو اس میں سارے رچ بھی نہیں ہے کیونکہ مائنورٹی شیئر ہولڈر بھی بہت سارے تھے, ظاہر ہے ان کے اوپر بھی امپیکٹ تو آیا ہے. تو یہ کہ پسندیدہ اقدام تو نہیں ہے کسی بھی طرح یہ. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہے کہ کچھ کمپنیاں یہ کوشش ڈیفینیٹلی کریں گی کہ کہیں نہ کہیں اس کو پاس آن تو کریں, لیکن اس کے لیے ڈیمانڈ بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. میرا خیال ہے اب جتنے سارے کنسالیڈیشن والے اقدامات ہو رہے ہیں اس میں پاس آن کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا, کیونکہ آگے جاتے ہوئے جب ابھی فردر جب پیٹرولیم پہ بھی GST لگے گا, بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی, ساری چیزیں بڑھیں گی, تو ڈیمانڈ ویسے بھی ماڈریٹ ہوگی. انفلیشن بھی اب ظاہر ہے 15% کے لگ بھگ اب لگی رہی ہے کہ اگلے سال کی ایوریج ہوگی, اور GDP گروتھ بھی اب لیکن یہ انفلیشن جو ہے یہ اس کی اسٹیم کیسے برقرار رہے گی جب اس انداز کی کنسٹرینٹس آئیں گی گروتھ پہ, کام پہ, بزنسز پہ اور یہ وہ, تو یہ انفلیشن کو کہاں چھوڑیں گے؟ وہ تو انفلیشن تو خود سکڑنی شروع ہو جائے گی. دیکھیں نیت تو ان کی بھی یہی ہے کہ انفلیشن خود بخود ڈیمانڈ ماڈریٹ ہو کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے, لیکن میرا خیال ہے 3 مہینے جو ہیں اگلے 3 مہینے اس میں تو انفلیشن ٹھیک ٹھاک سمجھے 19% کی رینج میں 3 مہینے تو رہے گی. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ٹون ڈاؤن ہوگی, تب بھی پورے سال کا ایوریج آپ لگ بھگ سمجھے 15-16% تو ہوگی انفلیشن. تو میرا خیال ہے لیکن یہ کہ ہمارے لیے اس وقت آپشن چونکہ 30 جون سے آگے ہم جا نہیں سکتے تھے, تو میرا خیال ہے اس وقت اور کوئی آپشن تھا نہیں, تو سب سے زیادہ آپشن یہی ہو سکتا تھا, یا تو GST بڑھا دیتے یا یہ کر دیتے. تو میرا خیال ہے اس وقت جو سچویشن تھی اس وقت یہی بچائے گا پاکستان کو. یہ کچھ نہیں, صرف انٹرنیشنل آئل پرائسز ہی جو ہے وہ اس حکومت کے لیے بھی کوئی مدد کریں گی اور ایک عام پاکستانی کے لیے بھی, کیونکہ یہ 123 سے اب 110 آئی ہیں, اور یہ اوور آل جو انٹرنیشنل کلائمیٹ ہے, ریسیشنری باتیں ہیں, اسٹیگفلیشن کی باتیں ہیں, تو اس کے بعد اگر ڈیمانڈز کم ہوتی ہیں اور آئل پرائسز کم ہوتی ہیں تو پھر ایک قدر سکون کی صورتحال ہو جائے گی. IMF کا پروگرام آ جاتا ہے اور اس پہ باقاعدہ پھر جو ایکسٹرنل ہماری لائبلٹیز جو ہیں وہ ایڈریس ہونی شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر کہیں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو جائے. ہاں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں تیاری تو اس طرح کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ پیٹرولیم کی قیمت نہیں آتی نیچے تو بھی ہم اس سچویشن سے کیسے اڈیپٹ کریں گے, کیونکہ یو نیور نو, کیونکہ جو فسکل سٹیمولس انہوں نے دیا ہے اور رشیا کی سچویشن ہے, یو نیور نو کہ شاید یہ قیمتیں ادھر ہی گھومتی رہیں فار نیکسٹ, کیونکہ اگر آپ JP Morgan سٹی ان کی رپورٹس دیکھیں تو وہ تو اوپر کی طرف کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنا بجٹ یا سسٹینیبلٹی کویسچن پہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے ومس پہ نہیں رکھنی چاہیے, رادر ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ کس طرح انرجی کنزرویشن زیادہ سے زیادہ کریں, ورک فرام ہوم وغیرہ, یا 4 ڈے ورک ویک ہے, یا زیادہ سے زیادہ ریموٹ ورکنگ, یا کنزرویشن, ماس ٹرانزٹ پروگرامز, کچھ نہ کچھ کر کے آہستہ آہستہ اپنا فیول اور الیکٹریسٹی کے کنزمپشن کو کنٹرول کریں, تاکہ جو ہے ہم اس سچویشن سے ایونچولی باہر نکل سکیں یقینی طور پہ.
بہت بہت شکریہ. سمیع اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہوں گے جب ہم واپس آتے ہیں. ایک عام پاکستانی کے لیے, پاکستان کے کاروبار کے لیے, صنعت کے لیے یہی کافی نہیں تھا کہ پاکستان میں ڈالر کی سطح جو ہے وہ آسمان چھوتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے, بجلی گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. ایک عام پاکستانی کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے. مہنگائی اس لیول تک پہنچ گئی ہے جو ناقابل برداشت ہے. اور اسی پس منظر میں آج مزید اقدامات, مزید حکومتی اقدامات اور سپر ٹیکس کے نفاذ, 10% سپر ٹیکس پاکستان کی بڑی صنعتوں پہ لگنا, دوسرے کاروباروں پہ 4% لگنا, زیادہ آمدن پر بھی مزید ٹیکس لگنا. یقیناً جیسا کہ ابھی ہم نے پروگرام میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے اثرات ایک عام آدمی تک ہی پہنچیں گے. کوئی سیٹ, کوئی بڑا آدمی, کوئی اس قسم کا کسی قسم کا دباؤ اپنے حد تک محدود نہیں رکھے گا. اسے بہرحال نیچے کی طرف منتقل کیا جائے گا اور پھر ہر پاکستانی اس سے مزید متاثر ہوگا. ان کی زندگیاں اس سے کہیں زیادہ متاثر ہوں گی. عام پاکستانی کی زندگی تو متاثر ہو, پاکستان میں صنعتی ترقی, پاکستان کی مجموعی ترقی کی شرح, اور پھر پاکستان میں مہنگائی میں یقیناً اس سے اضافہ ہوگا اور پاکستان کے کاروبار اور صنعت کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ غیر متوقع اعلان ہوا, غیر متوقع فیصلہ کا سامنا آیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے, تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس کریش کر گیا اور یقینی طور پہ وہ صورتحال پیدا ہوئی جو پچھلے کئی دنوں سے جاری تھی. مگر اس انداز کا کریش ہم نے اس سے پہلے صرف 2017 میں دیکھا تھا. مارکیٹ کو بند کرنا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آفت کی طرح سے یہ خبر گری ہے. حکومت کا کہنا یہ ہے, ماہرین ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کو اگر معاشی طور پہ سالوینٹ رہنا ہے تو پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے. تو اس کے لیے اس کو اپنے معاشی اعداد و شمار, معاشی نمبرز کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اس کے لیے انتہائی کٹھن اقدامات کرنے ہوں گے, اور وہ کٹھن اقدامات اب کیے جا رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. مگر اس وقت یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے کاروبار کے لیے اور صنعت کے لیے بھی. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر خزانہ پاکستان جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ غیر متوقع ہے قدم, کیونکہ اس سے پہلے جو اقدامات کیے گئے وہ سہ لیے تھے, ہم نے بھی سن لیا تھا, کاروبار صنعت نے سن لیا تھا کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھی ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا, بجلی کی قیمتوں میں ہو گیا, ڈیزل کی قیمتوں میں ہو گیا, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, دوسری چیزیں بڑھ گئی. لیکن یہ اچانک 10% سپر ٹیکس اور یہ دوسرے اضافی ٹیکسز جو ہے, اور وہ بھی ان کو جو آپ کا ٹیکس دینے والا طبقہ ہے, وہ آپ کا حصہ جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے, وہ حصہ جو آپ کی دستاویزی معاشی گروتھ کا حصہ ہے, مرے کو مارنا ہی صرف حل تھا. شکریہ کامران بھائی. کامران بھائی, ایک پہلے تو یہ اگر گزارش یہاں سے شروع کروں کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہم کو مہنگا کرنا پڑا, یہ تو نہ کہ ناگزیر تھا, بلکہ اس لیے مہنگا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے, عالمی منڈی میں مہنگا ہوا ہے. ہم کو اس پہ 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں لے رہے. اور جب ہم آئے تھے اور اس کے بعد پیٹرول پر نقصان ہو رہا تھا, تو جس سپیڈ سے نقصان ہو رہا تھا, ہم ملک کو بینکرپسی کے نہج پہ لے جاتے. اگر 120 ارب روپیہ مہینے کا پیٹرول اور ڈیزل میں نقصان ہو رہا ہے, جو کہ حکومت چلانے کے خرچے سے 3 گنا زیادہ ہے, تو وہ خرچہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی. تو ہم کو وہ نقصان تو ختم کرنا تھا. گیس کی پرائسوں میں البتہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2020 سپٹمبر 2020 سے گیس پرائسز نہیں بڑھی ہیں, جبکہ اس زمانے میں ایل این جی کی پرائس میں بڑی بڑھوتری آئی ہے, آئل کی پرائس بڑھ گئی ہے, لیکن پاکستان میں 2020 سے پرائسز نہیں بڑھی ہیں اب تک. تو اس کو بھی کبھی نہ کبھی ریشنلائز کرنا ہوگا. تیسری گزارش یہ ہے, آپ نے جو فرمایا جو ٹیکس لگانے کی بات ہے, تو دیکھیں ہم نے جب بجٹ دیا تھا تو اس پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس رواں مالی سال کے اندر تو 1500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کر چکی ہے پرائمری, لیکن اگلے مالی سال میں ہم 152 ارب روپے کا سرپلس کریں گے. آئی ایم ایف تو چاہتا تھا کہ ہم 500 ارب روپے کا سرپلس دکھائیں, لیکن ہم 152 تک پہنچے.
اب جب 152 کا سرپلس تھا تو اس میں ہم نے 200 ارب روپے رکھے ہوئے تھے GIDC میں کلیکٹ کرنے کے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ایک کیس جیتا تھا 480 ارب روپے کا کمپنیز کے خلاف GIDC جمع کرنے کا, لیکن جمع نہیں ہوئے تھے. لیکن IMF نے کہا کہ یہ جمع نہیں ہوئے ابھی تک تو آپ سے بھی نہیں ہوں گے, اس کو آپ رکھ نہیں سکتے, اگر جمع ہو جائے تو پھر ٹیکس کم کر دینا, لیکن ابھی یہ چلنے دو, اس کو نہ گنو ابھی. اسی طرح ہم نے صوبے کا سرپلس رکھا تھا 800 بلین, تو وہ 750 مانے. تو ان چیزوں کو میک اپ کرنے کے لیے پھر مجھے یہ ٹیکس لگانے پڑے, تو جس کے اندر ہم نے 2% کی جگہ 4% کر دیا سپر ٹیکس. اور پھر چند مخصوص کمپنیاں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیسے کمائے ہیں پچھلے سال اللہ کی مہربانی سے, بینکس ہو گئے, کچھ اور دیگر کمپنیاں ہو گئیں, کار اسمبلرز ہو گئے, کچھ اسپیشل سگریٹ مینوفیکچرز ہو گئے, تو ان کے اوپر ہم نے ان کے منافع کے اوپر ایک 10% ٹیکس لگایا ہے, یہ پروفٹ کے اوپر. کیونکہ یہ پروفٹ کے اوپر ٹیکس ہے تو یہ پاس آن نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور بالکل نہیں ہوتا ہے پاس آن پروفٹ کے اوپر ٹیکس, کیونکہ یہ انکم ٹیکس ہے, یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غریب لوگوں کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالا ہے, اور بالکل ڈالا ہے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے, ڈیزل مہنگا ہوا ہے, اور اس کی زیادہ اور انفلیشن آئے گا. لیکن مفتر صاحب میں نے جو بنیادی بات عرض کی وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے فلی ٹیکسڈ ہیں, جو پورا ٹیکس دیتے ہیں. اس پاکستان میں جہاں ٹیکس ٹو GDP ریشو 8% 9% ہے, یہ بیچارے, اور یہ جو ہماری گروتھ ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا ان کا فیکٹر ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مرے کو مارنا, جبکہ ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو کہ بالکل نہیں دیتا, جو ان سے زیادہ کماتا ہے کیونکہ وہ بالکل ٹیکس نہیں دیتا, مگر ان کو ایگزیپٹ رکھنا اور ان کو, جیسے کہ پھر میں کہوں گا, مرے کو مارنا, اس کی لاجک بیان کیجئے. جی کامران بھائی دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس ہونا چاہیے, لیکن آئین ہم کو اجازت نہیں دیتا. 73 سے یہ آئین کی شک ہے آپ کی کہ ایگریکلچر جو ہے وہ صوبہ ٹیکس کر سکتا ہے, وفاق نہیں کر سکتا. ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے انوویٹو ٹیکس کریں. ہم نے کہا ہے کہ پراپرٹی ہولڈرز جو ہیں ان کا ہم ویکنٹ پراپرٹیز کو سمجھیں گے کہ اس کے اوپر امپیوٹڈ رینٹ کریں گے, تاکہ ہم تصور کریں گے کہ وہ کرایہ لے رہے ہیں, اس کے اوپر ہم 1% ان کی پراپرٹی کی ویلیو کا ٹیکس لگائیں گے. یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے. ہم نے یہ کرا ہے کہ جو مکان خریدتے ہیں بیچتے ہیں اس کے اوپر 1 کی جگہ 2% ایڈوانس ٹیکس کیا ہے. پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی ہول سیل کی دکانیں, ہم 3 سے 4 ارب روپے ٹیکس جمع کرتے ہیں. ہم اس سال 40 ارب روپے جمع کریں گے, 10 گنا زیادہ جمع کریں گے. 20 سے 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ ٹیکس لے کے آئیں گے, فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس. تو ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, ان سے FBR سے پریشانی نہیں ہوگی, لیکن ہم کو پیسے مل جائیں گے. اسی طرح آج کل ان سے مارکیٹ والوں سے ملاقات سونے کے بیپاری, ان سے بات کری, اور 30,000 سونے کی دکانیں کامران بھائی, 17% ٹیکس تھا, صرف 22 دکانیں رجسٹرڈ تھیں. 30,000 میں سے 22 دکانیں جو ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتی تھی. میں نے ان سے کہا ہے کہ 300 اسکوائر فٹ سے چھوٹی دکان سے میں 40,000 روپے لوں گا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے مد میں. اس سے بڑی دکانوں کو ہم ڈائریکٹ سیل ٹیکس میں رجسٹر کریں گے, اور 3% سونے کے سیل سے ٹیکس لیں گے. ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی ہم 15 ارب روپے کما لیں گے. اسی طرح ہم نے گاڑی کے ڈیلرز ہوئے, بلڈرز ہوئے, ان سب سے اگلے چند دنوں میں ہم ٹیکس سیٹ کریں گے, اور ان سے پوچھ کے ہم ٹیکس سیٹ کریں گے, اور ان نئے لوگوں کو, دکانداروں کو, نئے حضرات کو لے کر آئیں گے ٹیکس نیٹ میں. ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس وقت جب ملک میرا ادھر کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ مجھے IMF کی سخت ضرورت ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے, اور اگر مجھے یہ کچھ اور 5-20 ہزار ارب روپیہ جب ہم نے قرض لے لیا ہے پچھلے 4 سالوں میں, تو ہم کو اب بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, اور وہ بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے مجھے کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے تھے, اس لیے ہم نے یہ ٹیکس لگایا. لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو پہلے جس ہمیں اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے نا, 7,500 ارب روپے جو ہیں ہمارے یہاں کرنسی ان سرکولیشن ہے, M2 ہمارا 7.5 کھرب روپے سے زیادہ ہو گیا ہے. ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی بلوٹ کر رہی ہے, مزے ہیں لوگوں کے, ہم ان کو ٹچ نہیں کر رہے. اور آپ نے وہ جو اقدامات لیے گئے وہ بھی واپس لے لیے. NIC کی شرط جو کہ کسی بھی ڈیل پہ ہوتی تھی, کسی بھی خرید فروخت پر ہوتی تھی, جو پہلے انفورس ہوئی وہ آپ نے واپس لے لیا. آپ نے کہا کہ میں بجلی کے بل پہ آپ کو جو ہے وہ حد سے حد 50,000 روپے آپ سے ٹیکس لے لیا کروں گا. یہ تو کارٹ بلانش آپ نے دے دیا سب کو, اس طرح کے لوگوں کو, کہ آپ مزے کریں, اور جو ہم جیسے لوگ ہیں یا آپ جیسے یا کاروبار یا صنعت, یہ وہ سارا پورے پاکستان کا بوجھ اٹھائیں, اور یہ ٹیکس ٹو GDP ریشو 8% ہی رہے. اور وہ چیزیں جو کہ ہو چکی ہے, اور آپ کرٹکس کو سنیں کہ وہ, اور یا جو بڑے کنسٹرکٹیو بات کرتے ہیں, سیاسی بات نہیں. اور پھر ذرا اس موضوع پہ آپ اظہار خیال کیجئے گا, میں آپ کو سناتا ہوں پلیز.
फिक्स टैक्स रिजीम से ज्यादा बदतरीन चीज नहीं हो सकती कोई। आपने डॉक्यूमेंटेशन को जीरो, जब मैं CNIC कार्ड की कंडीशन लेकर आया था उसको आप बढ़ा के 3 लाख कर दें, 4 लाख कर दें। आपने क्यों कंडीशन खत्म की और दुकानदारों ने क्यों रेजिस्ट किया? क्योंकि दुकानदार अपनी सेल डिक्लेयर करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान की टैक्सेशन इकोनॉमी को ये गवर्नमेंट 20 साल पीछे ले गई। PMLN ने अपना वोट बैंक रिटेलर का और इंपोर्टर का सिक्योर किया। ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि हमने मतलब एक चीज जो 3 साल पहले की थी, अब हम वापस पलट रहे हैं और ये कह करके कराची चेंबर इसके पीछे है और उसका जोर है, फलां का जोर है। हमने तो सारे जोर बर्दाश्त कर लिए थे और ये शर्त जो है लगी हुई थी। आप इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि लोगों से कहें कि अच्छा ठीक है आप जो है अपनी शनाख्त जो है ना बताएं और आप कारोबार करें। तो ये बड़ा गलत काम हुआ है। इससे जो भी कुछ रिंग के आपने 2-4 कदम रखे थे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, वो भी आपने पीछे की तरफ फेर दिया। जी मिफ्ता इस्माइल साहब। जी देखिए, गुजारिश ये है कि जो फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा उस पर बिल्कुल अभी भी शनाख्ती कार्ड की वो है, कदगन है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल की कदगन नहीं है, क्योंकि आप जाके देख लें कि जोड़िया बाज़ार के अंदर भी जब ट्रेड होता है या लाहौर के अंदर भी जब ट्रेड होता है अकबरी मंडी में, तो वो सब शनाख्ती कार्ड बाड़ा के आते थे, कबायली इलाके के शनाख्ती कार्ड आते थे, जाली शनाख्ती कार्ड आते थे। ये बात है, मतलब ये तो फैक्चुअल बात है। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो हमने वो कदगन हटा दी, लेकिन क्योंकि हमने रिटेलर्स को फिक्स टैक्स पे ले आया। दूसरी बात ये कि मैं तो सचमुच ये समझता हूँ, और मईशत मेरे ख्याल से इकोनॉमिक थ्योरी भी ये कहती है कि दुनिया में बेस्ट टैक्स जो है वो फिक्स टैक्स है, जिससे बिहेवियर चेंज नहीं होता और आपको पैसे मिल जाते हैं। तो लेकिन हमारा अगर मतलब इसमें क्या बहस है कि अगर आप एक फ़िक्स टैक्स लगा दें उसकी आमदन उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अब आप अगर एक दुकान वाले से डायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं पाकिस्तान में, आपके ख्याल से हर दुकान वाला जो है वो इतना पढ़ा लिखा है, इसके पास इतने वसाइल हैं कि वो 13 मरतबा सेल टैक्स के फॉर्म भर दे, हर महीने सेल टैक्स के फॉर्म भरे? आप देख लीजिए कि कितनी मुश्किल होती है। तो इसको अगर हम फिक्स टैक्स में कर देते हैं तो इसमें क्या वो है? और ये डॉक्यूमेंटेशन की बात बड़ी अच्छी है, लेकिन जिसको हम फिक्स टैक्स लेके आ रहे हैं कि भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन तो आ गई ना कि ये आदमी है, इसकी दुकान है, ये हमको इतने पैसे दे रहा है, हम आपको पैसे जमा करके दे रहे हैं। आप ये देखिएगा कि हम जो पिछले 4 सालों के अंदर टैक्स टू GDP गिर रहा था, इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। और ये बात एकदम दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो टैक्स टू GDP है दुनिया के कम तरीन टैक्स टू GDP में से शामिल होता है। और अगर हम सच हकीकी खुद मुख्तारी चाहते हैं, हकीकी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो फिर हर जगह झोली फैला के नहीं जाना चाहिए, अपने लोगों से टैक्स लेना चाहिए। और ये बात जो है, ये नोशन के कोई बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत अमीर हैं और टैक्स नेट में नहीं है, ये नोशन से भी मैं डिसअब्यूज़ करना चाहता हूँ। बिल्कुल ज़रूर लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो कि टैक्स नेट में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर आदमी से हम टैक्स लेते हैं, क्योंकि हम टूथपेस्ट बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, तो उससे भी टैक्स लेते हैं, गरीब से गरीब को लेते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इस बार जो है हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया, मेरे जैसे लोगों के ऊपर टैक्स लगाया। कामरान भाई, शहबाज शरीफ के बेटों की फैक्ट्री के ऊपर मैंने 10% टैक्स किया है। आप ये क्रेडिट दीजिए। मुझे पता है कि लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अपने आगे आना चाहिए ना थोड़ा सा। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान डूब रहा है तो अगर 5% दे दोगे या 10% दे दोगे और वन टाइम का है, तो क्या मसला है ऐसा? मतलब एट व्हाट कॉस्ट डू यू नॉट सेव पाकिस्तान फ्रॉम डिफॉल्ट? ये रिट्रोस्पेक्टिव क्यों है? ये पीछे से क्यों टैक्स ले रहे हैं? टैक्स तो हमेशा आगे के लिए होता है सर। आगे के लिए है जिनका मिसाल के तौर पे बैंक्स हैं, तो इनका माली साल जनवरी 1 से शुरू होता है। मैं बता रहा हूँ, उस पर आता हूँ मैं। जिनका माली साल 1 जनवरी से शुरू होता है उनका 1 जनवरी से ही टैक्स पड़ेगा, और जिनका माली साल जून तक चल रहा है उनका इस साल में होगा। क्योंकि टैक्स तो जो है ना सर, जो 21-22 का टैक्स है वो 22 के जून के बाद दिसंबर तक दिया जाता है, अगले 6 महीने तक। इस साल में मुझे तो 22-23 में टैक्स चाहिए ना। अगर मैं 21-22 में टैक्स लगाऊंगा तो 22 टैक्स में टैक्स आएगा। लेकिन जैसे बैंक्स हैं या जो कंपनीज जिनका साल जनवरी से दिसंबर होता है, उनका इसी साल में 22 के अंदर होगा। तो मिर्ज़ा साहब, ये जो आपने इन्फ्लेशन के नंबर्स रखे हैं इस पेट्रोल डीजल की कीमत में, इस बिजली की कीमत में और ये आने वाली गैस की कीमत में, ओवरऑल आप एडिबल ऑयल की कीमत में, खाने पीने की चीज़ों की कीमत में, इन तमाम मामलात के बाद क्या हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स ये 11.5 तक रहेंगे? और इन टैक्सेस के बाद, इन तमाम माहौल के बाद 5% की जो ग्रोथ आपने रखी है, ये तो एक मिरेकलस दोनों टारगेट्स हैं अगर ये मीट हो जाएं तो। सर देखिए, ये बात, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगले आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, 11% से ज़्यादा होगा, इसमें कोई बहस नहीं है। 12-12.5 था और भी बढ़ जाएगा। मुझे यकीन है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब आपने इतना डीजल और पेट्रोल बढ़ाया तो उसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
اسی لیے میں بہت کیئرفل تھا کہ میں نے دیکھیں کامران بھائی میرے لیے بڑا آسان ہو جاتا اگر 17% سیل ٹیکس ہے میرے پورے اس کو 1% سے بڑھا دیتا میرا تقریباً مسئلہ ختم ہو جاتا ہے 250-300 ارب روپے مجھے ایکسٹرا مل جاتے اور کوئی سوال بھی نہیں تھا اور کوئی مارکیٹ کریش نہیں ہوتی. لیکن وہ کنسمپشن کے اوپر ٹیکس ہوتا جو غریب آدمی دے رہا ہوتا. ہم نے انکم کے اوپر ٹیکس لگایا جو کہ انفلیشنری بھی نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس سے مہنگائی نہیں بڑھے گی لیکن اب 3-4 مہینے مہنگا ہوگا لیکن اس کے بعد انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے. آپ یہ بھی دیکھیے سر کہ $120 پہ پیٹرول پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد اب جا کے 106 پہ آیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چیلنجنگ کنڈیشنز ہیں. ہم ویٹ کو امپورٹ کریں گے اس سال 3 ملین ٹن ویٹ لینا پڑے گا $500 کے اوپر اور 4 سال پہلے ہم ویٹ ایکسپورٹر تھے پاکستان. تو بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں اور انفیکٹ اللہ کی مہربانی سے اب تو یقین ہو گیا ہم کو کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں کہ اپنے ملک کو ہم ڈیفالٹ سے بچا لیں. کچھ ٹیمپرری ڈیفیکلٹی ہوگی 4-5 مہینے کی انشاءاللہ اس کے بعد ہم بہتر ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ گیم پلان کیا ہے فار دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر جس میں کہ اب آپ یہاں پر ہیں آپ حکومت برقرار رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ الیکشن میں جائیں گے تو وہ کیا گیم پلان ہے اب سے لے کے اگلے 1 سال تک جو کہ آپ کو اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لے جائے گا. آپ کی جو ہماری شاہراہ ہے اس کو معاشی شاہراہ جو ہے اس پہ ہمیں استحکام دے دے گا, ہماری اسٹیبلٹی آ جائے گی اور ہم جو ہے ہماری مجموعی جو قومی پیداوار ہے اس کی شرح میں اضافہ ہوگا, ہمارے کاروبار اور معیشت جو ہے وہ پھلتا پھولتا نظر آئے گا. وہ گیم پلان ذرا مجھے بیان کیجئے آئندہ 1 سال کا. دیکھیے اس بجٹ میں جبکہ بڑے کاروبار کے اوپر ٹیکسز لگے ہیں, میرے اپنے کاروبار کے اوپر ٹیکس لگے ہیں, شہباز شریف کے کاروبار کے اوپر ٹیکس لگے ہیں, لیکن ہم نے سیڈز کے اوپر ٹیکس ہٹا دیا. ہم نے پاکستان جو ہے اس وقت جتنا آئل امپورٹ کرتا ہے پام آئل وغیرہ اس سے $6 بلین کا اگلے سال ہم کو امپورٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم کو وہ امپورٹ کاٹنی ہے تو ہم کو یہاں پہ کنولا ہے, کاٹن سیڈز ہے, اس سے آئل نکالنا پڑے گا, ریپ سیڈ بنانا پڑے گا. تو ہم نے ان کی طرف انسینٹیوائز کیا ہے تاکہ وہ چیزیں ہوئی. 21 ارب روپیہ میں نے بجٹ میں اور رکھا ہے جس کے جو انویسٹ کروں گا میں آئل سیڈز کے اندر. ہم نے ٹریکٹرز کے اوپر ٹیکس ختم کیا ہے, ہم نے ایگریکلچر امپلیمنٹس کے اوپر ٹیکس ختم کیا. تو ہم ایگریکلچر کے اوپر ایک سیریس گروتھ لینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ گروتھ لے کے دکھائیں گے. لیکن ایگریکلچر ناکافی ہے اوبیسلی 5% گروتھ لینے کے لیے آپ کی مینوفیکچرنگ کے اوپر بھی گروتھ آنی پڑے گی. جو پچھلی حکومت نے ٹرف کے لون دیے ہیں جس سے کہ کاروباری حضرات نے بہت فائدہ اٹھایا اور جو فیکٹریاں ابھی آ رہی ہیں ہم ان کو گیس اچھے ریٹوں پہ دیں گے. اس وقت کراچی میں نئی فیکٹری کو گیس جو ہے یا پنجاب میں بھی فار دیٹ میٹر نئی فیکٹری کو گیس $20 میں مل رہی ہے. ہم اس کے ریشنلائز کریں گے ریٹ کو. ہم فیکٹریز کو پورے پاکستان کے اندر 24 گھنٹے گیس کی سپلائی کریں گے. جو نئی کیپیسٹی لگی ہے اس کو بروئے کار لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ہم مجھے پتہ ہے کہ مارکیٹیں ویسٹرن مارکیٹ سلو ہو گئی ہیں اور ایکسپورٹس میں تھوڑی سی ہیڈ وینڈز آ گئی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کچھ انسینٹیوائز کریں گے DLTL کے تھرو. ایکسپورٹس کو انشاءاللہ انسینٹیوائز کریں گے تو ایکسپورٹ کے تھرو گروتھ لیں گے اور ایگریکلچر کے تھرو گروتھ لیں گے. یہ ہم نے ہمیشہ سے بات کی ہے. اس وقت ہم مارکیٹ سیلنگ ٹو ڈومیسٹک مارکیٹ از ناٹ مائی پرائورٹی. مینوفیکچرنگ فار ایکسپورٹس اینڈ ایگریکلچر از مائی پرائورٹی. واٹ اباؤٹ ایکسچینج ریٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کس ریٹ پہ آپ بجٹ بنا رہے ہیں آپ؟ یہ تو سب سے بڑی قیامت کی صورتحال تو ہم نے اپنی ایکسچینج ریٹ پہ دیکھی اور ظاہر ریزروز جو ہیں وہ بڑے برے حالت میں ہیں, لیکن ایکسچینج ریٹ پہ کیا آپ کی فورسائٹ ہے اور کیا بجٹ وغیرہ آپ نے کیا سوچ کے بنایا ہے؟ جی خان صاحب, جب ہماری حکومت آئی تھی تو $10.3 بلین تھے. اس کے بعد یہ 9 مہینے کے بعد 3 مہینے رہ گئے تھے رواں مالی سال میں. تو اس کے بعد اپریل میں اور جون کے جو وہ آنے تھے سرکولر اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ 4.5 بلین کے سمجھ لیجیے آنے تھے یا 4-4.5 کے, تو ہمارا وہ آ جاتا 7 بلین پہ. تو ایکچولی ہم 8.2 بلین پہ آئے تھے پچھلے ہفتے لیکن آج چین نے 2.3 بلین دیے تو اس وقت ہم 10.5 بلین ڈالرز پہ کھڑے ہیں. IMF سے جو معاہدہ ہو گیا اس کے تحت IMF سے پیسے آئیں گے لیکن مور امپورٹنٹلی فوراً جو ہے وہ ورلڈ بینک کے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کچھ پیسے آنے وہ آ جائیں گے. چین نے جون اور جولائی کے پیسے جو ان کے ڈیو تھے وہ ری رول کرنے کا کہہ دیا ہے. سعودی عرب نے تو دسمبر کے پیسے ری رول کرنے کا کہہ دیا ہے. تو اس طرح ہم کو لگتا ہے کہ جولائی کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی حکومت کا جو بیلنس ہے جو اس وقت 10.5 پہ کھڑا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی 13 تک پہنچ جائے گا. ہو سکتا ہے 13 سے تجاوز کر جائے اور جب یہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کرنسی کے اوپر جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے گا. آلریڈی پچھلے کل جو ہے گزشتہ کل اس نے کرنسی میں ایک وہ چائنا کی جب خبر آئی ہے اس کے بعد ایک پازیٹیو وہ آیا ہے ٹرینڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرنسی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی ریباؤنڈ کرے گی یہاں سے. اور یہ ویسے تو آپ کی پروجیکشنز ایکوریٹ نہیں ہیں چاہے اس کی جو بھی وجوہات ہوں, کیونکہ
جب چینج آف گورنمنٹ کے بعد آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، اور یہ اب آپ یو او اٹ ٹو ہمارے جو ویورز ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ حالات بڑی زبردست تبدیلی ہونے والے ہیں اور سٹاک مارکیٹ میں بڑا بوم آنے والا ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 ہزار پوائنٹ وہاں سے گر چکی ہے، اور آج کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لوگ بری طرح سے پریشان ہو گئے ہیں جنہوں نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا۔ پہلے آپ اپنے مشورے کو یاد رکھیں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ نہیں مجھے یاد کامران بھائی آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو ایک انسائیڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ بڑھنے لگی ہے، جس کو انویسٹ کرنا ہے کر لو، پھر یہ ایسا نادر موقع نہیں ملے گا۔ یہ آپ کو عمران خان کی حکومت میں 500 روپے کی نوٹ 50 میں مل رہی تھی، کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ یہ شہباز شریف آئے گا، انشاءاللہ یہ مارکیٹ بڑھ جائے گا۔ خرید لیا، وہ ہمارا پتہ پوچھ رہے ہیں اور آپ کا بھی پتہ پوچھ رہے ہیں، ان کا تو بیچاروں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میرا پتہ سر آپ کے گھر کا ہی ہے۔ نہیں دیکھیں، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کامران بھائی، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ از ون آف دا بیسٹ انویسٹمنٹس ان دا ورلڈ، اور بالکل ہم ٹیمپریری ڈیفیکلٹی میں گئے ہیں، بالکل آج بھی مارکیٹ گری ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کافی عرصے سے یہ مارکیٹ سائیڈ ویز گھوم رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی۔ جیسے ہی ہم تھوڑا سا انرجی کے پرابلمس کو ریزالو کریں گے انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر، اور اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے سے جب ریزروز آنا شروع ہو جائیں گے، ریزرو بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح طریقے پہ چلنے لگے گی اور صحیح سمت پہ چلنے لگے گی۔ مگر جو مجموعی حالت ہے، جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، جو ٹیکسز کی صورتحال ہے، کارپوریٹ ارننگز تو بیچاری مر جائیں گی۔ وہ کہاں سے کوئی ارننگز یہاں پہ نظر آئیں گی، اور کہاں سے جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر پھلتا پھولتا نظر آئے گا؟ یہ تو لوگ بیچارے ڈر جائیں گے۔ کامران بھائی یہ بات آپ کی درست ہے، اس میں کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ جس کمپنی سے دائرہ کہ 10% یا 5% یا 4% آ رہا ہے ان کو بہت فرق پڑے گا۔ میری اپنی کمپنی میں بڑا فرق پڑ جائے گا، شہباز شریف کی کمپنی میں فرق پڑے گا، لیکن میرے پاس اور کیا چاہ رہا تھا؟ میں خدا نخواستہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جاتا۔ مطلب جب $21 بلین مجھے واپس کرنے ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، اور مجھے آئی ایم ایف سے لینا ضروری ہے، اور ایک مرتبہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ آئی ایم ایف آ جاتا ہے تو ورلڈ بینک آ جائے گا، جس کے پاس $9.5 بلین کے لون ہمارے پاس ریڈی پڑے ہوئے ہیں ای اے ڈی کے اندر۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک آ جائے گا جس سے $8 بلین کے لون ریڈی پڑے ہوئے ہیں ای اے ڈی کے اندر۔ ہمارے سارے جو دوست ممالک ہیں، سعودی عرب، چین وغیرہ، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے وہ مذاکرات کر لو، آئی ایم ایف ڈیل کر لو، باقی آسانیاں ہو جائیں گی۔ جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر لو، آپ کو سعودی عرب کہہ رہا ہے، چین کہہ رہا ہے، اور جب یہ سب چیزیں آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس یہ چوائس تھی کہ ہم شارٹ ٹرم کے اندر ایک غلطی کرتے، شارٹ ٹرم کے اندر ہم ایک ایسا چیک لکھ دیتے جس کے پیچھے پیسے نہیں تھے، 2-3 مہینے بڑے اچھے نکل جاتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کریش کر جاتے، یا ہم اس وقت مشکل فیصلے لے لیں اور اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہ اپنے ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں۔ وہ میں نے راستہ اختیار کیا ہے۔ کچھ عرصے تک مشکل ضرور ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو یہ قوم انشاءاللہ یکجہتی کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ جو صاحب ثروت لوگ اس وقت قربانی دے رہے ہیں 1 سال کے لیے، وہ بھی قربانی دیں گے خوشی سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مفتہ بھائی، صاحب ثروت لوگ جو کہ قربانی دے رہے ہیں، ان کو پینے کا پانی دے دے حکومت، بجلی دے دے پوری، ان کو سیکیورٹی نہ دے، ان کی سڑک دھو دے۔ اس شہر میں جس کے صاحب ثروت لوگ پاکستان کے خزانے میں 58% اور سندھ کے خزانے میں 98% ڈالتے ہیں، وہ اکانومسٹ میگزین کے مطابق دنیا کے 197 شہروں میں بدترین 5ویں نمبر پر آیا ہے۔ گویا کہ 187 شہر بہتر ہیں اس شہر سے۔ اس کے عوض آپ کیا دے رہے ہیں فار گاڈ سیک؟ آپ کے اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، 15 سال میں یہ شہر اب 187 نمبر پر آ گیا ہے دنیا میں۔ کامران بھائی یہ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ رینکنگ بتا رہے ہیں، اور میں بھی کراچی کا شہری ہوں، آپ بھی کراچی کے شہری، ہم دونوں جانتے ہیں کہ نہ سڑکوں کے حال اچھے ہیں، پانی کے کتنے ایریا میں پانی نہیں ملتے۔ چلو ڈیفینس جیسے ایریا میں پانی نہیں ملتے، وہاں پہ لوگ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں کہ پانی خرید سکیں۔ کیوں قدرت رکھتے ہیں سر؟ خرید لیں، جب لاکھوں روپے وہ مہینے کے ٹیکس دے رہے ہیں، آپ پانی بھی نہیں دیتے اور آپ کہتے ہیں کہ قدرت سے خرید لو۔ نہیں سر،
نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ ہم تو منظور کالونی کے اندر، اختر کالونی میں بلدیہ کے اندر بھی پانی نہیں دیتے، اور بالکل بری بات ہے، اور پانی دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی حق ہے. اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ہمارے چین کے معاف کیجیے گا، سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے کہا کہ ہم $1 بلین انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کراچی کے باہر جو ہے وہ ڈیسیلینیشن کا پلانٹ لگیں. وفاقی حکومت نے K4 کے اندر بھی پیسے ڈالے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی ڈیسیل پلانٹ کی بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کریں گے، لیکن کراچی کے روڈ اچھے ہونے چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ سے ٹوٹل ایگری کرتا ہوں. ایک بس بھی نہیں ہے سر، بلکہ آپ کو کیا میں بتا رہا ہوں، یہ شہر جو 98% سندھ کا خزانہ دیتا ہے، 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بس نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نام کی چیز نہیں ہے. اور جو بس کا جو گرین لائن بنی ہے کراچی میں، وہ بھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں بنی تھی ساری سڑکیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ بسیں اگر کسی نے پاکستان میں ڈالی ہیں سستی، تو وہ مسلم لیگ نون نے ڈالی ہیں. جو عمران خان صاحب نے BRT پشاور میں بنائی ہے، وہ لاہور میں ڈالی ہے، ملتان میں ڈالی ہے، یا پشاور میں ڈالی ہے کسی نے. میں تو کراچی کی بپتا رو رہا ہوں. نہیں کراچی میں جو بھی ڈالی ہے وہ بھی نواز شریف کے زمانے میں ڈالی ہے نا سر. چلیں، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم اثرات دیکھتے ہیں پاکستان کے کاروبار، صنعت اور پورے نظام معیشت پر کیا ہوں گے. جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، تازہ ترین جو ٹیکس لگے ہیں، اضافی ٹیکس، ایڈیشنل ٹیکس، مزید ٹیکس، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ٹیکس دینے والوں کی ہمیشہ مصیبت رہی ہے پاکستان میں، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. حکومت کی ضرورت ہے تو انہی ٹیکس دہندہ لوگوں کی جو کہ ایمانداری سے اپنے ٹیکس دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو رجسٹر رکھتے ہیں، انہی پہ مزید دباؤ ڈالا گیا ہے. اسی کاروبار کو جو باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے، پراپرلی رجسٹرڈ ہے، اپنے منافع، اپنی کارپوریٹ ارننگ شو کرتا ہے، انہی کو دبایا گیا ہے. ابھی آپ نے یہ صورتحال دیکھی، اور اب کیونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال ایک ICU والی ہے اور اس وقت ضرورت ہے قربانی کی، تو قربانی کے لیے بھی وہ 12 لاکھ لوگ جو کہ پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں میں سے رجسٹرڈ ہیں اور وہ باقاعدہ اپنا انکم ٹیکس دیتے ہیں. یہ پوری صورتحال نہ صرف یہ کہ ٹیکس دینے والوں کی اور ان لوگوں کی جو کہ اس پورے نظام کا حصہ ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، کیونکہ ریاست تو اپنی جانب سے کچھ دیتی نہیں ہے. جیسے کہ وقفے سے قبل آپ نے سنا، میں نے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے عرض کیا کہ ٹیکس تو بے پناہ آپ لے رہے ہیں، اور اب اس کی شرح کو 30 سے 35% تک لے جا رہے ہیں. ٹیکس آپ لے رہے ہیں سوئٹزرلینڈ سے زیادہ، ناروے سے زیادہ، مگر پینے کو پانی نہیں دیتے، کوڑا اٹھاتے نہیں، سڑکیں بناتے نہیں، اور اس کے باوجود ٹیکس در ٹیکس کی جو ہے فضا وہ دے رہی ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ ٹیکس دینے والوں کی ہمت ٹوٹے گی، جو کاروبار باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے، اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے، ان کی ہمت شکنی ہوگی، کیونکہ جو لوگ اس سے باہر ہیں ان کے مزے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ٹیکس نہیں دیتے، رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ کاروبار جو رجسٹرڈ نہیں ہے، جو پاکستان کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہیں، ان کے وارے نیارے تھے اور ان کے وارے نیارے ہیں. کاروبار، عام آدمی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان میں متمول طبقہ، جو کہ یقینی طور پہ معیشت کا سب سے بڑا حصہ ہے، جو سب سے بڑا معمار ہے، وہ کتنا متاثر ہوگا اس پوری صورتحال پہ. اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز سینئر ماہر PwC فرگوسن سے منسلک ہیں جناب آصف ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آصف ہارون صاحب. کچھ جو بجٹ میجرز میں چیزیں آئی تھیں اور کچھ اب آ گئی ہیں، اور اس دوران جو ہے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. اس نے اوور آل پاکستان میں کارپوریٹ جو ارننگز ہیں یا جو ان کی وائبلٹی ہے وہ کتنا ہٹ کریں گی اس پوری صورتحال میں. اس دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کموڈٹی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں، آئل پرائسز اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا، ٹیکسز بڑھ گئے. تو کتنی وائبل بزنس ہے ہمارا اور جو ہماری یہ کمیونٹی ہے پوری؟ دیکھیں کامران صاحب، اس میں اگر ہم ٹیکس کی کمپوزیشن کی اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو لاسٹ 5 to 8 ایئرز میں ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف بہت ہم نے گرو کیا ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم مشکل سے ہم 34% کے قریب جو تھے وہ ہم اس میں ڈائریکٹ ٹیکس میں تھے، اور جو 67% کے قریب جو ہے وہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس. ہم ایک عام پاکستانی کو سمجھا دیتے ہیں کہ جو اس سے ود ہولڈنگ ٹیکس لے لیا جاتا ہے، اس کے بجلی کے بل پہ ٹیکس لے لیا جاتا ہے، اس سے سیلز ٹیکس لے لیا جاتا ہے،
وہ کسی بھی کام کے لیے باہر جاتا ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے ٹیکس لے لیتا ہے. اس طرح سے پاکستانی کہنے کو 12 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں, مگر بہرحال 23-24 کروڑ پاکستانی حکومت اس سے نچوڑ لیتی ہے. جی بالکل, میری کیلکولیشن اور FBR کی رپورٹ میں بھی بڑا واضح ہے کہ اگر آپ کسٹمز اور سیلز ٹیکس کے ساتھ ساتھ آپ انکم ٹیکس کے اندر ود ہولڈنگ کو شمار کر لیں تو پاکستان کا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کا تقریباً 90% جو کلیکشن ہے وہ اس طرح سے, اس کو آپ ود ہولڈنگ کو انڈائریکٹ ٹیکس میں اگر آپ شمار کر لیں. اور اس کے علاوہ ایفرٹ بیس جو کلیکشن FBR کی ہے وہ ہارڈلی 2% ہے. تو ساری جو فوکس ابھی تک ہمارا رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو بہت آسانی سے کلیکٹ ہو جاتا تھا ٹیکس. اب آئی تھنک کہ اگر ہم نیسیسٹی جو گورنمنٹ کی اس وقت ہے کہ ہم نے IMF کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کے تھرو ہم نے ایک اماؤنٹ کلیکٹ کر کے ان کو دینا ہے. IMF نے ایٹ لیسٹ میرے حساب سے یہ نہیں کہا کہ ٹیکس کلیکٹ کرے, IMF نے کہا ہے کہ آپ نے سرپلس یا ڈیفیسٹ اتنا مینیج کرنا ہے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا فوکس یا کسی بھی گورنمنٹ کا فوکس آج تک یہ رہا ہے کہ ہم ٹیکس کو بڑھائیں رادر دین کے خرچوں کو کم کریں, اس لیے کہ جو اگر اکاؤنٹنٹ کی ٹرم میں سرپلس یا ڈیفیسٹ ہے وہ نیٹ ہے, تو خرچوں کی طرف ہم دھیان نہیں دے رہے اور زیادہ فوکس ٹیکسیشن کی طرف یا کلیکشن کی طرف رہا ہے, اور اس میں بھی انفارچونیٹلی انڈائریکٹ ٹیکس کی طرف رہا ہے آج تک. ایٹ لیسٹ اس میجر جو کہ آلدو ایک نی جرک ہے اور اس سے بہتر کو بھی کوئی صورتحال نکالی جا سکتی تھی, بٹ ایٹ لیسٹ اس کے اندر جو پازیٹیو سائڈ صرف ایک جو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایک ڈائریکٹ ٹیکسیشن میجر ہے. اچھا, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے, اس کے اثرات کیا ہوں گے جو آج میجرز اناؤنس ہوئے ہیں؟ جی آج جو میجرز اناؤنس ہوئے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ایک جو بہت سارے جو بھی انڈسٹریز جو اس کے اندر شامل ہیں اس ایکسٹرا ٹیکسیشن, لیکن سب کے اوپر بھی انہوں نے لگایا ہے. جو نارمل ریٹ تھا اس میں 4% تو تقریباً سب پہ ہی لگا دیا انہوں نے, یہ ان کو 10% کر دیا, یعنی ایکسٹرا 6% ان پہ لیا ہے. اس کا ریئیکشن ہمیں یہ بھی ذرا دیکھنا ہوگا کہ کیا ان انڈسٹریز کو کیا گورنمنٹ نے پاس میں سپورٹ کیا ہے, اور کیا بائی ورچو آف دیٹ کاسٹ انکرڈ بائی دا گورنمنٹ کیا ان کے یہ پروفٹس آئے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو ایک ریسرچ پیپر ہمیں نکال کے بتانا چاہیے کہ ہم ان سیکٹر سے کیوں صرف ان خاص سیکٹرز کو سلیکٹ کیا گیا ہے, اور کیا واقعی ان کے ونفال گینز آئے ہیں, اور کیا ان ونفال گینز کے پیچھے کیا گورنمنٹ نے ان کی سپورٹ دی تھی اور گورنمنٹ نے ان کو فائنینس کیا تھا, سبسیڈائز کیا تھا, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ انہوں نے وہ ایکسٹرا پروفٹس کمائے جس میں سے گورنمنٹ اب اس میں اپنا حصہ واپس لے رہی ہے. اچھا, یہ بہرحال انہوں نے کہا کہ ون ٹائم ہے. جی بالکل, تو یہ ایٹ لیسٹ ایک پازیٹیو سائڈ ہے. جو بجٹ پہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا اٹ واز سم سارٹ آف پرپیچول, بٹ ایٹ لیسٹ آج کی اناؤنسمنٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ دیٹ از اونلی فار 1 year, دیٹ از ٹیکس ایئر 22. اب 22 میں کچھ کیلنڈر ایئر والے بینکس ہیں وہ پیچھے ان کا سال کلوز ہو گیا ہے, اور جو نارمل ٹیکس ایئر والے ہیں وہ ان کا جون میں سال کلوز ہوگا. بٹ بہرحال ان سب لوگوں نے ریٹرن جولائی 22 سے لے کے جون 30 میں جمع کرانا ہے, اور یہ والا ٹیکس ریٹرن کے ساتھ پیبل ہے. یہ پاس آن نہیں ہوگا, لوگوں کو تک نہیں پہنچے گا. مطلب یہ ہے کہ جب کاروبار کو کسی بھی طریقے سے آپ ٹیکس کرتے ہیں یا شخصیات کو کرتے ہیں یا جو, تو وہ بہرحال اس کو وہ خاموشی سے وہ وصول کرتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں تھوڑا فرق یہی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں پاس آن کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ٹرانسلیٹ ہونے میں. اگر فار ایگزامپل آج اس سے گورنمنٹ شاید کنسیو کر رہی ہے کہ میں 100 بلین لے لوں گی, اگر یہ 100 بلین آرام سے 17 سے 18% پہ سیلز ٹیکس انکریز کر لیتے, یہ بھی آسانی سے ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا تھا. مگر گورنمنٹ نے کم از کم یہ ضرور اس کو فیصلہ کیا کہ میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے تھرو جاؤں گا. تو یہ اگر انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو ہوتا تو فوراً ہی ہمارے پاس جو آج انفلیشن کا ایشو ہے وہ مزید ایگریویٹ ہوتا. یہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ان کو ٹرانسلیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. اٹ ول ناٹ بی سو ایزی دیٹ کہ اتنا جلدی یہ پاس آن کر سکیں, اٹ ول ٹیک ٹائم. اچھا, اسی کے ساتھ ایک پھر وہی کیا گیا ہے کہ جو NIC کی شرط اور اس طرح سے جو ڈاکیومنٹ کرنے کے معاملات تھے, لوگوں کو پابند کرنا, اور اب اس میں انہوں نے فکس ٹیکس لگانے کی بات کی ہے, بجلی کے بل کے ذریعے وہ ٹیکس کریں گے, یا یہ کہ جیولرز کو ٹیکس کریں گے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ان سپر ٹیکس کو دیکھیں یا یہ جتنے بھی میجرز ہیں, CNIC آیا, پھر اس کا ہوا کیا, پھر اس کے بعد اب وڈرا ہو گیا, اس سارے تناظر میں ایک بات سب سے پہلے ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کیا FBR کے اندر جو ہم ریفارمز کی بات کر رہے تھے بڑے عرصے سے, اور ہم پھر خاموش ہو گئے اس لیے کہ FBR کی ٹیکس کلیکشنز امپروو ہو گئی, ہم نے یہ ایویلیویٹ نہیں کیا کہ وہ کلیکشنز کی انکریز ہونے پہ کیا ریزنز تھے. اب ہمیں ایک دم جا کے پتہ چلا کہ نہیں یار, مسئلہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, وہیں کے وہیں جو FBR ہے جو اپنے پالیسی میجرز بتا رہی ہے گورنمنٹ کو, وہی اسی سرکل کے اندر ہم چل رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ FBR کو ہمیں لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں اگر دیکھنا ہے, گورنمنٹ کو جب بھی اگر کس طرح ضرورت پڑے گی تو FBR یا اکنامی کے اندر اتنی ڈاکیومنٹیشن ہو کہ وہ ان لوگوں سے صحیح طریقے سے ٹیکس لے سکیں. تو یہ انفارچونیٹ CNIC کی جہاں تک بات ہے,
हमें ये भी देखना चाहिए कि CNIC यकीनन एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ हु इज़ बेसिकली परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स, वो ज़रूर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट ने क्या निज़ाम लगाया था उस CNIC जो पिछले 2 साल या 3 साल में कलेक्ट हुए हैं, उसका गवर्नमेंट ने करा क्या? वो इस तरह का खुदकार निज़ाम नहीं था कि वो CNIC जो आए क्या वो सही थे या नहीं थे, और जो सही आए थे या गलत भी आए थे उससे क्या उन लोगों की निशानदेही हुई जो ऑब्जेक्टिव था इस सारी डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि अभी ये मिफ्ता इस्माइल साहब यही कह रहे थे कि जो CNIC आए, मिसाल के तौर पे अकबरी मंडी में जो आए वो तो सारे, जैसे कि उन्होंने कहा, बाड़ा के CNIC थे, लोगों ने जाली शनाख्ती कार्ड देना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट CNIC इसलिए शायद रिटेलर्स की स्टेज पे ख़त्म कर देना चाहिए फॉर द रीज़न कि एक पॉज आ रहा है। जब पॉज में रिटेलर जब आएगा तो उसकी सेल साइड पॉज में जब आ जाएगी, जब सेल आएगी तो उसकी परचेजेस भी आएगी, तो एटलीस्ट रिटेलर की साइड पे शायद CNIC की लॉजिक शायद ये बन सकती है। बट इससे पीछे वाली जो चेन है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, वहाँ CNIC की शायद मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कंटिन्यू करनी चाहिए। आगे जाके अगर जो ज़्यादा मिसयूज़ होता था, इसलिए कि एंड कंज्यूमर के स्टेज पे आपके पास CNIC मिसयूज़ होने के चांस है, पीछे की स्टेज पे NTN से भी काम चल सकता था। ऑल इन ऑल ये जो मेजर्स लिए गए हैं, हमें IMF प्रोग्राम चाहिए, हमें IMF प्रोग्राम में जाना है, हमारे शॉर्टफॉल्स हैं, हमारे मसले हैं, इसके अलावा फ़िलहाल फौरी तौर पे कोई चारा नहीं था। इस वक्त की ज़रूरत और उसका हल और उसकी दवा यही थी जो अब ली गई है, जो हुकूमत ने किया है। बिल्कुल, अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ कैश चाहिए था तो वो एक्स अमाउंट ऑफ कैश के लिए जो क्विक एंड ईजी वे आउट ये था, ऑल्दो इट हैज़ अफेक्टेड द पीपल हु आर ऑलरेडी पेइंग द टैक्स, दैट विल हर्ट देम एट लीस्ट। बट अगर आप गवर्नमेंट के ऊपर जाते हैं और उनकी सारी बाकी लिमिटेशंस को अगर आप डिसरिगार्ड करते हैं तो ये यकीनन गवर्नमेंट के पास इसके अलावा शायद हल नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ हारून, हमारे साथ मौजूद थे, फर्गुसन से ताल्लुक़ है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है। पीर को आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ से। दुनिया खबर की दुनिया।